अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेबल टॉक और मैं हूं वकास फिलाना। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन वॉकआउट कर गई। अपोजिशन ने वॉकआउट क्यों किया? पहले आज जो था इंसदाद दहशतगर्दी का बिल जो कल नेशनल असम्बली से पास हुआ था उसको सेनेट में भेजा गया। सेनेट ने आज उसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें पहले सदर ममलकत भी आए और उसके बाद राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इतनी उजरत में, इतनी जल्दी में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की जरूरत क्या थी। फिर बाबर अवान साहब के हवाले से भी बड़ा सवालिया निशान रहा। जब उन्होंने बाबर अवान ने इस्लामाबाद वक्फ अमलाक बिल इस मुश्तरका इजलास में पेश किया तो सेनेटर रज़ा रबानी ने मुश्तरका इजलास में एतराज उठाया और कहा कि बाबर अवान वजीर आजम के मुशीर हैं, वजीर नहीं हैं, इसलिए वो तहरीक पेश नहीं कर सकते। उन्होंने पार्लिमानी अमूर के इंचार्ज कहा कि इमरान खान साहब हैं और अदालती फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उसके मुताबिक मुशीर और मुआवन खुसूसी वजीर आजम को सिर्फ मशवरे दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में वाज़े लिखा है कि मुशीर पार्लियामेंट में बैठ तो सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता, जिस पर वजीर कानून फरोग नसीम ने कहा कि ये आप सही नहीं बता रहे, बल्कि मुशीर पार्लियामेंट में सिर्फ वोट नहीं दे सकता लेकिन कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। और उसके बाद कार्रवाई में हिस्सा लिया गया। आज बिल पास हो चुके हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 पास हो गया। सर्वेइंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल 2020 पास हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल 2019 भी मंजूर हो गया। लेकिन 100 जो पहले तहरीक इन तमाम तर बिल्स को पास करवाने के लिए मूव करनी थी उसमें अपोजिशन के 190 और तहरीक के हक में 200 वोट। बड़ा अहम दिन था। इसमें भी अपोजिशन के 37 के करीब जो अराकीन थे वो गायब थे। अब अपोजिशन के ऊपर सवालिया निशान है, क्या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट करना ये फेस सेविंग है? आपने हिस्सा लिया, इसके पहले बड़े सवालिया निशान थे कि ये जिस तरह दस्तूर के खिलाफ जाकर ये तरमीम साजी की जा रही है, अपोजिशन ये कहती रही। सेनेटर मुश्ताक थे, उनके ऊपर भी जब उन्होंने अपनी तरमीम पेश की आज तो उनका जो स्पीकर थे उनके साथ भी मुकालमा हुआ। उसके बाद उनकी तरमीम के ऊपर जब स्पीकर ने पूछा यस और नो यानी मंजूर है या नहीं, तो उनकी मंजूरी के लिए ज्यादा आवाज आई और नामंजूरी के लिए कम। लेकिन स्पीकर उसके खिलाफ, यह अपोजिशन की राय है कि स्पीकर ने उनकी जो अमेंडमेंट है सेनेटर की उनको रिजेक्ट कर दिया, जिसके ऊपर भी उन्होंने एहतजाज किया और फिर उसके बाद अल्टीमेट वो वॉकआउट कर गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज पार्लिमानी रवायात की हुकूमत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उसके बाद जब ये सारा फेज खत्म हुआ, वजीर आजम इमरान खान उठे और उसके बाद उन्होंने तकरीर की। एक तो उन्होंने जो सानेहा मोटरवे उसके ऊपर बात की और फिर उन्होंने FATF के हवाले से बात की कि हम किस तरह ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो तमाम तर इम्प्लीकेशंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, वो उन्होंने बताई कि दुनिया में हम किस तरह किनारे में लग सकते हैं। ये सब कुछ उन्होंने बताया। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर दो और अहम इशूज हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक DGFI बशीर मेमन की पेंशन रोकने का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। यानी हुकूमत उनकी पेंशन रोक रही है क्योंकि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से पहले इस्तीफा दे दिया। यह तकरीबन 2019 की बात है जब नवंबर में उन्होंने इस्तीफा दिया था। पहले उनकी कुछ चपकस चली हुकूमत के साथ, वो छुट्टी पर चले गए, वो वापस आए। 3 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके ऊपर यह प्रेशर था मुबैना तौर पर कि हुकूमत प्रेशराइज कर रही है कि अपोजिशन लीडरान के खिलाफ वो तमाम तर कार्रवाई करें, जिस पर उन्होंने इनकार किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और चंद ही दिन थे उनकी जो रिटायरमेंट थी उससे पहले इस्तीफा दे दिया। इसलिए हुकूमत ने कहा कि हम उनकी पेंशन को रोक सकते हैं। और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि आप किसी इतने सीनियर अफसर की पेंशन को नहीं रोक सकते, तमाम कागजात मुकम्मल कर लिए तो किसने कहा कि रोक दें? जब बशीर मेमन की पेंशन के हवाले से सवालिया निशान उठा, अदालत ने कहा कि 465B के तहत तो बशीर मेमन की पेंशन नहीं रोकी जा सकती, तो फिर आप किस कानून के तहत ऐसा किया गया? अदालत ने 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर एक और अहम इशू है, वो है सानेहा मोटरवे। उसके ऊपर आपने देखा कि किस तरह जो इस वक्त CCPO हैं उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद अदालत में पेश हुए, उन्होंने मुआफ़ी मांगी एक मीडिया के सामने, फिर उधर जाके लाहौर गवर्नर हाउस में भी उन्होंने मुआफ़ी मांगी। आज खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने IG को कहा है कि वो CCPO को सपोर्ट करें। होता तो यह है कि जूनियर अफसर को कहा जाता है कि आप IG को या बड़े सीनियर अफसर को सपोर्ट करें ताकि वो पॉलिसीज बनाए, इंप्लीमेंट करवाए, लेकिन यहां पर मामला उल्ट है। और इस सारी मीटिंग के अंदर वजीर आजम और CCPO बात करते रहे और उस्मान बुज़ार CM वो खामोश रहे। अब ये मामला ऐसा उलट क्यों है? फिर वो CCPO जिसको इंसानी हकूक की सेनेट की कमेटी बुलाती है वो नहीं जाता, IG मोटरवे पेश हो जाता है, सेक्रेटरी मुवासलात पेश हो जाता है, लेकिन ये CCPO जिसके बारे में
کل جس طرح مریم نواز نے بھی کہا کہ کون سے ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ساری کی ساری کابینہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، تو ایسا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہم بات کر لیں گے کہ تمام تر جو ترجمان تھے ان کی کمیٹی کو تحلیل کر دیا عثمان بزدار نے، کیونکہ اس موٹر وے سانحے کے اوپر انہوں نے مختلف بیانات دیے. اب عثمان بزدار کو سپورٹ کون کرے گا، یہ معاملہ ہو چکا ہے. بریگیڈیئر ہمارے ساتھ فاروق حمید صاحب اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، رانا احسان افضل صاحب اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب آپ سے میں آغاز کروں، آج جو ہوا ہے سر، یہ ساری میں نے بھی انٹرو کے اندر پیش کر دیا، کیا پہلے کبھی آپ نے اس طرح دیکھا ہے یا یہ بڑا ہی ضروری تھا؟ اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی پھر بھی قوانین سازی ہو جاتی ہے. عمران خان وزیراعظم پاکستان اب تک لیڈ کرتے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ ہیں، یا پھر اپوزیشن اتنی ویک ہو چکی ہے، یا پھر وہ واک آؤٹ فیس سیونگ کے لیے کرتے ہیں، اندر میں وہ تھے کہ ٹھیک ہے پاس ہو جائیں بلز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں مجھے تو پہلے دن سے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ کوئی ایسا پرابلم ہوگا یہ تمام بل پاس کرنے کے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو بھی ان دیر ہارٹ دے نو کہ یہ بل پاس ہونے ہیں، چاہے وہ جتنی مرضی اپنا اس کی obstruct کرنے کی کوشش کریں. گورنمنٹ تو ویسے ہی ہے، وہ تو چاہیں گے کہ جتنی جلدی یہ بل پاس ہو تاکہ یہ معاملہ آگے چلے. اکتوبر میں پھر FATF کا اجلاس ہے اور اس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام جو قانون سازی ہے یہ مکمل ہو، کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر گرے لسٹ سے ہم نے نکلنا ہے، اور جس کے آپ کو پتہ بڑے اکنامک امپلیکیشنز ہیں ہماری اکانومی کے لیے، ہماری میکرو اکنامک جو معاملات ہیں، پھر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے. تو لہذا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، ہماری اکنامک انٹرسٹ میں ہے. تو مجھے تو کوئی شک نہیں تھا، کہ اتنا مجھے معلوم تھا کہ ایک پیٹرن ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی سیریس قانون سازی ہوتی ہے، اپوزیشن کو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ظاہری بات اپوزیشن کا کام ہے شور ڈالنا، اپوزیشن کا کام ہے کہ امینڈمنٹ پیش کرنا، اپوزیشن کا کام ہے کہ ہنگامہ رائی کرنا، کیونکہ انہوں نے بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ جناب ہم نے دیکھے ہیں ایسے بل آسانی سے پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم نے بھی بڑا شور ہنگامہ کیا، ہم نے بھی شور ڈالا ہے. تو یہ سارا اٹ از آل پارٹ آف دی ہمارا جو پاکستان میں جو روایات ہے، جمہوری روایت ہے، ہمارے پارلیمنٹ کی جو روایت ہے، یہ سارا اس کا ایک حصہ ہے. ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے. تو ہاں صرف یہ ہو سکتا تھا کہ اگر کچھ امینڈمنٹ جو اپوزیشن کی ہیں، جو انہوں نے ٹیبل کی ہیں، ان پہ کوئی تھوڑی بحث ہو جاتی، ایک دم نہ سارا کرتے، بلڈوز نہ کرتے، لیکن 2 دن اور ڈیبیٹ کر لیتے اور پاس تو ہونے تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں. مجھے اپوزیشن پہ اعتراض یہ ہے کہ اپوزیشن میدان چھوڑ کے کیوں بھاگے؟ اپوزیشن ماضی میں بھی میں نے دیکھا جب بھی کوئی ایسی قانون سازی ہوتی ہے وہ درمیان میں واک آؤٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب جب وہ واک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they have left an open field to the treasury benches. ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت میجورٹی میں تھے کیونکہ جوائنٹ سیشن چل رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ آخری وقت تک وہ ہاؤس میں بیٹھتے، آخری وقت تک وہ ہاؤس میں بیٹھتے، اپنی تمام امینڈمنٹ پیش کرتے. میکسیمم کیا تھا، امینڈمنٹس آپ کی نہیں ایکسیپٹ ہوتی، لیکن کم از کم ایک جمہوری روایت جو ہے وہ تو پوری ہوتی ہے. لوگوں کو آپ بتاتے کہ آپ دیکھیں ہم نے آخری وقت تک ہم جو ہے ہم نے اس بل میں کوئی امپرومنٹ لانے کی کوشش کی ہے، حکومت نے ہماری بات نہیں مانی ہے، ٹریجری بینچ نے بات نہیں مانی ہے. تو ٹھیک ایک جمہوری روایت طریقہ ہے، لیکن دے چوز ٹو واک آؤٹ. تو بل تو مجھے معلوم تھا کہ سارے پاس ہوں گے، اپوزیشن کو بھی معلوم ہے بل پاس ہوں گے، اور خاص کر جب سے پچھلے سال چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہے جس میں وہ 14 نامعلوم، اب تو وہ نیا قانون آ گیا نا کہ دکھا کے نہیں، وہ تو دکھا کے، لیکن وہ ابھی قانون نہیں آیا، وہ تو ابھی انہوں نے صرف اس کو قانون تیار کیا ہے. تو کیونکہ آگے سینٹ کے مارچ میں الیکشن آ رہے ہیں پھر، تو مجھے تو کوئی شک نہیں تھا کہ گورنمنٹ کو ول ہیو نو پرابلم اینڈ آپ اس کو کہیں بلڈوزنگ دیز بل یا پاسنگ دیز بل، اور وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر وہ امینڈمنٹ اسٹیبلی دیکھیں نا، فائنانس بل ایک ہے جو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھتے ہیں ہر سال. فائنانس بل پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاز بائی کلاز جو ہے اس کی ریڈنگ ہوتی ہے، اور ان دنوں میں جب کلاز بائی کلاز ریڈنگ ہوتی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اپوزیشن کا لیسٹ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ فارمیلٹی کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹریجری بینچز سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ فائنانس بل ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی اس میں آپ 2 دن ڈیلے تو کر سکتے ہیں، لیکن فائنانس بل نے پاس ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ کلاز بائی کلاز آپ کو وہ ووٹنگ ہوتی ہے، وہ پاس ہوتے جاتے ہیں. آج بھی میں نے دیکھا یہ ہوا کہ کلاز بائی کلاز جو آئی ہیں اس بل میں وہ جناب ووٹ ہوتے رہے اور وہ مکمل ہو گیا. اس میں جو اسپیکر کا رویہ تھا، میں اس کے اوپر آپ سے سوال رکھوں گا. ان کے رویے کے اوپر بڑا اعتراض تھا اپوزیشن کو. رانا صاحب سے پہلے ان کا ٹیک لیتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ.
رانا صاحب کیا ہو جاتا ہے، جس طرح بریگیڈ صاحب نے بھی کہا کہ سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن ہو یا آج ہو، آپ لوگ کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ مطلب آپ لوگوں کی عددی اکثریت ہی پوری نہیں تھی، آپ میجورٹی میں ہیں مشترکہ اجلاس میں، لیکن پھر بھی آپ جا کے باہر کہتے ہیں کہ دھجیاں اڑا دیں، تو آپ لوگ بھی تو دھجیاں اڑا دیتے ہیں نا اپنی رواداری کی جو تمام تر روایات ہیں اس کی۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو یہ ڈرامہ کرتی ہے کہ اپوزیشن اپنے مقاصد اس کے ہے اور وہ پیٹف کو اور پاکستان کے ایجنڈے کو اس نے دور رکھا ہوا ہے اور وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ 12 پیٹف کے بل پاس ہو چکے ہیں اور وہ ٹوٹل کنسنسس اپوزیشن اور گورنمنٹ کے کنسنسس کے ساتھ پاس ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ تاثر ہی غلط ہے کہ جو ہے اپوزیشن کا کوئی اپنا ایجنڈا ہے یا وہ کوئی این آر او لینا چاہ رہی ہے یا وہ جو ہے وہ قومی مفاد سے ہٹ کر کے کام کر رہی ہے۔ اور آج بھی جو 2 بل پریزنٹ ہوئے اس میں ایک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا وقف بل تھا اور جو دوسرا بل تھا وہ اینٹی منی لانڈرنگ میں سیکنڈ امینڈمنٹ تھی۔ تو جو اسلام آباد جو وقف بل تھا اس میں ہمارا 100% کنسنسس تھا، اس میں ہم نے کوئی امینڈمنٹس بھی نہیں پیش کی۔ جو یہ اینٹی منی لانڈرنگ کا بل تھا اس میں ہماری امینڈمنٹس تھی اور وہ امینڈمنٹس تھی جو ہیومن رائٹس کے مطابق تھی اور جو پیٹف کو بھی فلفل کرتی تھی۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ وارنٹ کے بغیر اریسٹ کر لیا جائے، تو ہماری امینڈمنٹ تھی کہ وارنٹ ہونا چاہیے، تو جو پیٹف بھی نہیں کہتا کہ آپ وارنٹ کے بغیر اریسٹ کریں۔ لیکن یہ پاکستان میں حکومت جو ہے ایسے کالے قانون امپلیمنٹ کر رہی ہے جو آج ان کو خود نہیں سمجھ آ رہے، لیکن جب یہ کبھی اپوزیشن میں ہوں گے تو تب سمجھ آ جائیں گے۔ تو ہماری امینڈمنٹس بھی جو تھیں وہ پیٹف کے اکارڈنگلی تھی۔ اب دیکھیں کیا گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ان امینڈمنٹس پہ ڈبیٹ ہی نہیں کی، ان کو سنا ہی نہیں، اور کھڑے پیر اس چیز کے اوپر کے بجائے اس کا مٹیریل دیکھتے کہ ہم کیا ان کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دی گئی۔ پھر اپوزیشن کے لیڈر کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ یہ کبھی ایسے نہیں ہوا۔ پارلیمان کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں آپ، ہمارے 5 سال نکال کے دیکھ لیں 2013 سے 2018 تک، اس طرح کی کاروائی جس طرح اسپیکر صاحب نے کی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک جو کیا کہتے ہیں ایڈوائزر ہیں، جو نان الیکٹڈ پرسن ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک اس کے اوپر ڈیسیجن بھی آ چکا ہے، اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ بل کو وہاں پیش کر رہے ہیں۔ تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے ایک اپنا عمران خان کی پوری جو تقریر تھی ایک پروپیگنڈا تھا، جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ نہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو میں نے انٹرو میں بھی بتایا، جو وزیر قانون ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ کاروائی میں حصہ لے سکتے ہیں، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، ووٹ نہیں وہ ڈال سکتے، کاروائی میں حصہ لے سکتے ہیں، اور وہ کاروائی کا حصہ تھا وہ تمام تر بل کو پیش کرنا۔ بابر عوان کی لیکن اس کے تھے جس طرح اپوزیشن لیڈر کو نہیں بولنے دیا گیا، امینڈمنٹس ہماری آؤٹ لائٹ ریجیکٹ کر لی گئی بغیر کسی ڈیبیٹ کے، تو یہ وجہ تھی کہ اپوزیشن نے اوور آل سمجھا کہ اس کو بائیکاٹ کیا جائے سیشن کو، اور وہ باہر گئے۔ لیکن حکومت کو جو تیزی تھی، جو جلد بازی تھی، اور بغیر امینڈمنٹ کے جس طریقے سے پارلیمانی روایت کو رونگا گیا، اس کی مثال نہیں۔ ٹھیک، اچھا بگیر صاحب، اسپیکر کے رویے کے حوالے سے بات کی، وہ میں نے بھی سینیٹر مشتاق کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے بڑے جارحانہ انداز سے اپنی امینڈمنٹس پیش کی، اس کے اوپر وہ ان کو ٹوکتے رہے کہ آپ بات کریں، صرف امینڈمنٹ پیش کریں۔ جب ووٹنگ کی بات آئی تو ان کے امینڈمنٹ کے حق میں زیادہ آواز آئی، آپ بھی سن سکتے ہیں، میں نے بھی سنا، لیکن وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہماری امینڈمنٹ کو ریجیکٹ کر دیا، تو پھر اسپیکر کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگے۔ تو اسپیکر کا رویہ یہ کیسا آپ کو آج لگا؟ دیکھیں میں نے سارا وہ دیکھا ہے، اپنا بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں نے آپ کو کہا ہنگامہ آرائی بھی ہوتی ہے، اسپیکر جو ہیں وہ کئی دفعہ وہ بھی جلد بازی کر جاتے ہیں، اور اسپیکر جو ہے ان کا ایک چیز آپ کو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، ناٹ ود آل دا اسپیکرز، لیکن اسپیکر آفٹر آل بیسکلی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اسپیکر از کسٹوڈین آف دا ہاؤس اور اسپیکر ہیز ٹو بی نیوٹرل، لیکن بیسکلی اسپیکر جو ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے، ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی سے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب وہ مطلب کوئی وہ غلط کوئی غیر جمہوری کام کریں یا کوئی ایسا غیر آئینی کام کریں، ٹھیک ہے نا جی، وچ گوز اگینسٹ دا ڈیکورم آف دا ہاؤس یا رول آف بزنس کے خلاف ہو، وہ بات نہیں ہے۔ لیکن اب اگر اسپیکر نے جلد بازی میں کوئی ایسی کوئی چیز کی ہے، وہ نہیں سمجھے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اور سمجھے ہوں، لوگ اور سمجھ رہے ہیں، اپوزیشن اور سمجھ رہی ہے، انہوں نے کچھ کہا ہو، اسپیکر صاحب نے کچھ سمجھا ہو، تو یہ دیکھیں دیز تھنگز ہیپن،
جمہوری پروسیس میں جو اسٹارمی سیشن ہوتے ہیں اس میں یہ ہنگامہ آرائی کے دوران یہ چیزیں ہو جاتی ہیں جب جذبات دونوں سائڈ سے بڑھیں. اس میں امپورٹنٹ چیز ایک یہ ہے کہ کیوں زیادہ شور جو ہے وہ آ رہا ہے ہر سیشن میں فرام دی اپوزیشن. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں. ون آف دی ویری امپورٹنٹ فیکٹرز از کہ جو اپوزیشن کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے خلاف جو جس طرح منی لانڈرنگ کے کیسز خاص کر شریف فیملی کے حوالے سے فیک اکاؤنٹس, اسی طرح پیپلز پارٹی کے زرداری فیملی ہے ان کے فیک اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, یہ تمام معاملات جو ہیں وہ بڑی سیریس سٹیج پہ آ گئے ہیں, ان کے ٹرائل ہو رہا ہے اس وقت. تو لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے صحیح فریم آف مائنڈ میں ہوں گے, صحیح ڈیموکریٹک فریم آف مائنڈ میں ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بات غلط ہے. شاہد خاقان عواسی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو 2 دن پہلے آف لوڈ کیا گیا فرام دی ایئر کرافٹ, ہی واز گوئنگ ٹو دبئی. ٹھیک ہے نا جی. ان کو ایک وہ کیا اس کو بولتے ہیں ایک کوشن پہ ان کا باہر جانے کا ایک کوشن لگا ہوا تھا, تو اس پہ ہی واز ٹیکن فرام دی فلائٹ. مائی پوائنٹ از دس کہ یہ ایک انہیرنٹ جو ان کے ذہن میں ایک دل میں یہ غصہ ہے, اور فار دا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ جو 2 سال سے ان کا ایک تناؤ چل رہا ہے, خاص کر یہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کی وجہ سے. اور ابھی تو خیر شکر ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ چور اور ڈاکو اور فاس کہنے جو ہیں وہ انہوں نے بند کر دیے ہیں. پہلے تو ہر دوسرے دن یہی کام ہوتا ہے, چور ڈاکو چور ڈاکو. ٹھیک ہے نا جی. تو آئی ایم گلیڈ کہ وہ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ جی آپ اس کو چھوڑ دیں, بس آپ نے کافی کہہ دیا. تو یہ اپوزیشن کا یہ جو ہنگامہ آرائی ہے اس کے پیچھے وہ فیکٹر بھی ہے کہ ظاہر بات ہے انہوں نے یہ اتنی آسانی سے کوئی ان کا کام آئندہ بھی جو بل آئیں گے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے, اس میں بھی ہنگامہ آرائی ہوگی, اس میں بھی واک آؤٹ ہوگی. اے پی سی بھی ہونی ہے, اس کے بعد نواز شریف صاحب کا بھی 22 سپٹمبر کی ڈیٹ ہے. یہ سب ہوتا رہے گا. ٹھیک. اخونزادہ چٹان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. سر کیا ہو گیا آج, کیوں واک آؤٹ کر گئے؟ آپ تو سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہیں جنہوں نے آئین بنایا, کیوں نہیں پاسداری کرتے آپ لوگ؟ اخونزادہ صاحب. رانا احسان صاحب سے بات کر لیتے ہیں. رانا صاحب, یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے آپ لوگوں کے شور مچانے کا, برگیڈ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور لگ بھی اثر, آج وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی کہ آپ کے خلاف پوری کی پوری جو فرسٹ رو ہے اس کے خلاف جب کیسز چل رہے ہوں, ضمانتیں مل رہی ہوں, عدالتیں اشتہاری قرار دے رہی ہوں, تو پھر تو یہ ہوگا بھائی. اور آپ نے جو پرپوز امینڈمنٹ دی تھی اسی قانون کے تحت, آپ نے کہا تھا کہ 1 ارب سے 1 روپیہ بھی کم ہو وہ کرپشن نہیں ہے, یا اس کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح تو یہ نان سینس ہی لگتا ہے نا, یہ سینس نہیں بنتی ان چیزوں کی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی 5 سال نیشنل اسمبلی کی پارلیمنٹ کو چلایا اور وہ بڑا سموتھلی چلا, اور بدقسمتی سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ان سے پارلیمنٹ کو مینج نہیں کیا جا رہا, اور اس کی میجر وجہ یہی ہے اپوزیشن نے پارلیمنٹ کو نہیں چلانا ہوتا, گورنمنٹ نے چلانا ہوتا ہے, گورنمنٹ بینچز نے چلانا ہوتا ہے. وہ کیسے چلاتے ہیں؟ وہ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں, وہ پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں, تو پھر پارلیمنٹ چلتا ہے. لیکن یہاں جب بھی اپوزیشن ان ہے کی جو لیک آف پرفارمنس ہے اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے, تو اپوزیشن کا ایک بہت ہی گورنمنٹ کا ایک بڑا ہی اگریسو رد عمل آتا ہے, جس کے اندر بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ وہ گالی گلوچ کے ماحول میں اور نیم کالنگ کے اندر آ جاتے ہیں. یہ اصل وجہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہی. جو اپوزیشن کے فریم آف مائنڈ کے بارے میں انہوں نے بات کی, میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اپوزیشن کا بڑا سین فریم آف مائنڈ ہے. ہم لوگ یہ نیب کے جتنے بھی معاملات ہیں بڑی بہادری کے ساتھ بھگت رہے ہیں, اور ہمیں ہر طرح سے ریلیف مل رہا ہے. چاہے وہ آپ جتنی بھی بیلز آپ اگر ان کو اسٹڈی کر لیں, جتنے بھی جسٹسز نے ہمیں بیل کی ہیں اس کے اوپر, جس طرح لاسٹ جو جسٹس باقر کی ہے, تو آپ کو نیب کا تو وہ جو ہے وہ آئینے کی طرح شیشہ آپ جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ نیب کیا کر رہی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ ون سائڈ آف دا ڈیوائڈ کے اوپر ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہی ہے. آپ مثال لے لیں حمزہ شہباز کی, وہ 14 مہینے سے جیل میں, ان کے اوپر جو ہے ابھی تک کیس نہیں بنایا گیا, ریفرنس نہیں فائل کیا گیا. کس لیے جیل پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے ان کو, آپ نے. اسی طرح 16 مہینے بعد جب یہ سعد رفیق وغیرہ ریلیو ہوئے, تو اسی رپورٹ ذکر کر رہا ہوں کہ وہ کیا رپورٹ ہوئی. تو یہ قطعاً دیکھیں, سیشن چلانا اسمبلی کا گورنمنٹ چلاتی ہے, گورنمنٹ بینچز چلاتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی پرفارمنس نہیں ہے, چاہے آپ مہنگائی کو لے لیں, بے روزگاری کو لے لیں, آپ جو ہے اوور آل ڈکلائن آف انڈسٹری کو لے لیں, ڈکلائن آف ایکسپورٹس کو لے لیں, کسی شعبے میں یہ پرفارمنس نہیں دے سکے.
یہ سیشن کو نہیں چلنے دیتے کیونکہ جب ان ناکامیوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ پھٹ پڑتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے اور یہی جی ٹھیک. اخونزادہ چٹان صاحب آپ کو آواز آ رہی میری سر؟ السلام. جی اخونزادہ چٹان صاحب آج کیا ہو گیا سر؟ کیوں آپ لوگ واک آؤٹ کر گئے؟ اکثریت ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں اس طرح اپوزیشن کر پائے یا اس طرح کھڑے نہیں ہو پائے. اگر نہیں منظور کروانا تھا تو صحیح طرح سے آتے, نہیں منظور کرواتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی اکثریت تو نہیں تھا, میرے خیال میں 10 ووٹوں کا فرق تھا, اور اگر ہمارے سارے ممبرز بھی موجود ہوتے تو کچھ 5 ووٹوں کا پھر بھی فرق پڑتا. ہمارے کچھ ممبران جیسے آصف علی زرداری صاحب, وہ ان کا صحت کا مسئلہ ہے, خورشید شاہ صاحب وہ نہیں تھا, صحیح, اور ابھی میرے خیال سے 1-2 بندے جو ہے وہ بات ہو چکے ہیں. لیکن اس سے حکومت بھی ایکسپوز ہوا کہ حکومت کے پاس بھی اتنا اکثریت نہیں ہے, 4-5 ووٹوں کا مسئلہ ہے. تو جس طریقے سے آج انہوں نے بل کو پاس کر دیا, جس طریقے سے اپوزیشن کے جو سفارشات تھے اس کو نظر انداز کر دیا, اور جس طرح کی اسپیکر نے آج ایک جانبدارانہ کردار ادا کیا, تو وہ میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد ہم اس پر مزید بات کریں گے. اور بشیر میمن صاحب اور جس طرح سی سی پی او عمر شیخ صاحب, انہوں نے 3 مہینے مانگے ہیں کہ وہ لاہور کو تبدیل کر دیں گے. وزیر اعظم آئی جی کے ساتھ کھڑے ہیں یا سی سی پی او کے ساتھ کھڑے ہیں یا دونوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بریک کے بعد. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. The Savvy School, Pakistan ka pehla 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big, let's fly so high. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. The Savvy School, Pakistan ka pehla 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big, let's fly so high. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS.
The Savvy School, Pakistan ka pehla 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. The Savvy School, Pakistan ka pehla 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. The Savvy School, Pakistan ka pehla 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. जी वेलकम बैक। हमने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से बात कर ली। अब ज़रा ब्रिगेड साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर, ये साबिक जो ऑफिसर होते हैं अपनी रिटायरमेंट से पहले अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं, उनकी पेंशन के ऊपर क्या रूल्स होते हैं? ये जिस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पेंशन रोकने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया, हुकूमत क्यों कर रही है? एक मुबैना तौर पर हुकूमत ने कहा कि आप अपोजिशन अरकान को पकड़ो, साबिक DGFIA को, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ये एक स्टोरी बनी। उसके बाद अब उनकी पेंशन को रोका जा रहा है। सर देखिए बात बड़ी क्लियर है कि वो ही वॉज अ रेगुलर, बशीर मेमन साहब एक रेगुलर गवर्नमेंट अफसर थे, मेरे ख्याल पुलिस सर्विस के अफसर थे, FIA में वगैरह ये। तो अगर उन्होंने रिटायरमेंट से पहले जो उनकी डेट है उन्होंने रिलीज़ ले ली, होता है हर महकमे में कि लोग पहले रिलीज़ ले लेते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उनकी पेंशन स्टॉप करें। ये तो सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है, सही गवर्नमेंट की क्लास ली कि आपने किस कानून के तहत आप किसी गवर्नमेंट की ऑफिसर की आप उसकी पेंशन रोक सकते हैं। यू कांट डू दैट, दैट इज़ गैर आइनी। आइन आपको गारंटी करता आपकी पेंशन, ठीक है ना। तो ये इन प्रिंसिपल बात गलत है एंड मेरा नहीं ख्याल है कि दिस वाज होल्ड। इवेंचुअली गवर्नमेंट को रूल्स के मुताबिक उनकी पेंशन जो है ये काम करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी सरबराह के हेड जो है इंटेलिजेंस एजेंसी या जो एलीट एजेंसीज हैं आप उनको यूज़ करें टू फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए, ये भी बात गलत है। देखें ना, ये गवर्नमेंट जो आई थी तो इन्होंने इमरान खान साहब इनका यही तो था ना कि ये एहतसाब का जो प्रोसेस है वो इदारे करेंगे, वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे गवर्नमेंट। इसी तरह ये तमाम ऐसे मामलात में बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल है कि कोई विच हंटिंग होनी चाहिए या अपोजिशन के लोगों की डिलिबरेट को टारगेटिंग होनी चाहिए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो होना नहीं चाहिए, इट्स अगेंस्ट द लॉ। ठीक, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। उनका भी रिस्पांस लेते हैं, फिर CCP के ऊपर भी आना, टाइम पीछे कम रह जाएगा। राणा साहब आपका टेक सर, आप लोगों को ही उन्होंने पकड़ने के लिए बोला था, नहीं पकड़ा, उन्होंने आपकी साइड लिया। अब देखें उनको पेंशन कह रहा था कि इस इंसिडेंट से आपको हुकूमत की असलियत जो है उसका पता चलता है, हुकूमत की कम ज़र्फी का पता चलता है, उनकी छोटी सोच और ऑपोजिशन की टारगेटिंग का पता लगता है कि एक बंदे का जो पेंशन का हक है वो भी हुकूमत छीनने के लिए तैयार है कि वो बंदा ऑपोजिशन को पड़ा क्यों नहीं, उनको पकड़ा क्यों नहीं, उनके ऊपर हुकूमत के अहकामात और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक क्यों नहीं कार्रवाई की। अच्छा। ये इससे यही चीज साबित होती है। और हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया कि आप एक ब्यूरोक्रेट को जो है, जो उसका हक है वो आप नहीं छीन सकते उसका पेंशन का। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, इससे एक ही चीज साबित होती है कि हुकूमत किस हद तक चले जाती है, सिर्फ रिवेंज लेने के लिए अपनी कमजोरी दिखाती है, सिर्फ इसलिए कि वो ऑपोजिशन को जो है वो उसके साथ जो है वो सख्त रवैया रखना चाहती है बिला वजह, और ये मैसेजिंग देना चाहती है हुकूमत उन ब्यूरोक्रेट्स को जो बाकी हैं कि भाई अगर तुम हमारे मुताबिक नहीं चलोगे, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक,
رولز ریگولیشنز کو چھوڑ دو تو ہم تمہاری پینشن بھی روک لیں گے. ٹھیک, یہی میں پروڈیوسر صاحب آپ سے کہوں گا یار پی ٹی آئی کے بھی رہنما کو لیا جائے, یہاں پر بات ہو رہی ہے پورے پروگرام میں, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, ہم نے کوشش بھی کی لیکن کوئی آ نہیں رہا تھا. اخونزادہ چٹان صاحب آپ کا سر کیا ٹیک ہے؟ سر چٹان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یار کے پی کے میں سگنل کیوں نہیں ٹھیک آتے؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلیں ہم اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں, ٹائم کم ہے. سر یہ بڑا معاملہ اندوناک ہوا, آپ کے ساتھ ہم پروگرام نہیں کر پائے, آج آپ ہیں. ایک تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے انکار کیا کہ پبلکلی ہینگ نہیں کرنا. وزیر اعظم نے انٹرویو بھی دیا 92 نیوز کے اوپر کہ پبلکلی ہینگ کرنا, انہوں نے تجویز دی, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور جو ہے نامرد کرنے کا. آپ کا اس کے اوپر کیا, پھر عمر شیخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں پہلے آپ کو معلوم ہے کہ موسٹ ریسنٹ جو زینب والا کیس تھا قصور کا, اس میں عمران جو مجرم تھا ایونچولی اس کا ٹرائل ہوا, سپیڈی ٹرائل ہوا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں, اور اس کو سزائے موت ملی. وہ سینٹنس کیری آؤٹ ہوئی, ہینگ کرنے کا بڑا ایک نہیں وہ سینٹنس کیری آؤٹ ہوئی لیکن جیل میں. اس وقت بھی تھا کہ جی پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. جی پاکستان میں سما ہو ادھر پبلک ہینگنگ کے اوپر لوگ تو چاہتے ہیں پبلک ہینگنگ ہو کہ ایک ڈیٹرنس ہو, تاکہ لوگوں کے لیے یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک ڈیٹرنس ہو, اور ان میں خوف پیدا ہو ایک عام آدمی میں جن کی اس قسم کے کوئی انٹینشنز ہوں. ابھی کل کی خبر ہے کہ چنیا میں اسی طرح ایک دو مجرم ہیں ریپسٹ, جنہوں نے 4-5 بچوں کا اس طرح ریپ کرنے کے بعد کو قتل کیا, ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ نے بھی سزائے موت دی ہے. نو دا پوائنٹ از دس, ابھی پبلک ہینگنگ مجھے ان مائی لائف ٹائم تو صرف وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب مارشل لا تھا, وہ پپو والی 3 مجرموں کو لاہور یہ جیل میں خالدر ہوتا تھا اس وقت جیل روڈ کے اوپر, اس کے جیل کے باہر جو ہے ان کو پبلک ہینگنگ ہوئی, اور پھر ان کی باڈی کو کئی گھنٹے لٹکایا گیا وہاں پہ, اور اس کا ایک بڑا زبردست ڈیٹرنس افیکٹ آیا تھا. 10 سال کے لیے تقریباً کہہ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ کیونکہ لا انہوں نے گورنمنٹ میرا خیال ہے یہ لا لے کے آ رہی ہے, اور اس میں پبلک ہینگنگ اگر تو وہ قانون پاس ہو جاتا ہے, اب دیکھتے ہیں کتنی دیر جلدی لے کے آتی ہے, کتنی جلدی پاس ہوتا ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے اس کیس میں, خاص کر اس ریپ کیس میں, آلدو شکر ہے اس میں کوئی ڈیتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا, بٹ اسٹل اٹ از اے ویری ویری سیریس اوفینس. تو اس میں میرا خیال ہے اگر وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ایک مجرم کہیں وہ تو پکڑا گیا ہے, ابھی دوسرا ایک مین فرار ہے ابھی وہ عابد جو رہ گئے. تو اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ ڈیتھ سینٹنس دیتی ہے اور پبلک ہینگنگ قانون بھی پاس ہو جاتا ہے, تو پھر پبلک ہینگنگ ہو, لیٹ اٹ بی دیئر. ٹھیک ہے. اخونزادہ چٹان صاحب, پیپلز پارٹی کیوں اس کے اوپر, کل شہری رحمان اور رضا ربانی نے بھی کہا کہ ہم اس کے بالکل خلاف ہیں, کیونکہ پپو کے تمام تر کیسز کے بعد 1982 کے اندر ہینگ کیا گیا, لیکن اس کے بعد بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں رکا, آج تک قائم ہے. رانا صاحب آپ بتا دیں. سر دیکھیں میں اس میں آپ کو اپنا پرسنل اوپینین دینا چاہتا ہوں پارٹی سے ہٹ کے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لاز تو یہاں ہیں, موجود ہیں, مسئلہ ان کی امپلیمنٹیشن میں ہے, مسئلہ پروسیکیوشن میں ہے, مسئلہ اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ہے جو کرائم کو پکڑنے کے لیے جس کی جو ہے وہ ہیلپ ہوتی ہے پروسیکیوشن کو یا پولیس کو. ان چیزوں کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جلا دو, ہینگ کر دو, کاسٹریٹ کر دو. یہ ساری چیزیں ہماری, یہ ٹھیک ہے, ہمیں غصہ ہے کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہٹ کے اس سے آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم روٹ کو پہ جائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں جرائم بڑھ رہے ہیں, کیا بے روزگاری اس کا وجہ ہے, کیا یہ لوگ مینٹل کسی النس کے اوپر کی وجہ سے یہ کرتے ہیں, ان کو ہم کس طریقے سے ہم اپنی واچز کو بہتر کر سکتے ہیں کہ محلوں گلیوں میں ہم اچھی اپنی ایک سیکیورٹی قائم کریں جو کمیونٹی اورینٹڈ ہو, ہم اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دیں بلا وجہ کہ وہ ہر وقت. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ, میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ڈیولپ ممالک میں جو ہے کیپٹل پنشمنٹ ختم ہو چکی ہے, وہ اس سے ہٹ کے اس سے آگے ڈیبیٹ اس سے آگے جا چکی ہے کہ وہ کرائم کو اس جڑ سے پکڑتے ہیں کہ جب وہ کوئی بچہ اسکولوں کے اندر, آپ نوٹ کر لیں کہ کوئی بچہ ایسا ہو جو نارمل سی سے علیحدہ ہو,
اور اس کے اندر کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی اگریشن ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو اس کو تھراپسٹ مل جائے, ڈاکٹر مل جائے. اب ڈیولپڈ ملک میں یہ ڈبیٹ چل رہی ہے. ہمارے ملک میں بے شک ہمیں غصہ ہے, غم ہے کہ یہ ایسے چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور پہلی بندے کی جو ہوتی ہے کہ ان کو لٹکا دو. جب لوگ لٹکتے ہوئے دیکھیں گے, ہینگ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی. لیکن ہمیں اصل میں روٹ کازز کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, جبکہ ہماری پارٹی سے بھی کافی لوگ ہیں جو پبلک ہینگنگ کو بل بھی ایک سپورٹ سینٹ میں آپ کے جو جاوید عباسی صاحب ہیں, انہوں نے بل میں بھی کہا کہ سخت سے سخت سزا ہو, ایون کہ وہ بچوں کے لیے انہوں نے کہا تھا. اچھا اب ذرا سی سی پی او کے حوالے سے بات کر لیں. جی فرحان صاحب, میں نے یہی کہا کہ میرا پوائنٹ آف ویو اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو روٹ کاز ہے ان ایشوز کی, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی پروسیکیوشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہتر ایک اپروچ ہوگی میرے خیال سے پبلک ہے. اب لاسٹ میں ذرا بات کر لیتے ہیں. سر آپ موجود ہیں. سر یہ سی سی پی او صاحب, آج یہ اندرونی کہانی ہے, مبینہ ہی ہے یہ ویسے, لیکن وزیر اعظم سی سی پی او کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی جی کو کہہ رہے ہیں, ایک جونیئر افسر کو. اسی سی سی پی او کی وجہ سے پہلے ایک سینئر افسر شعیب دستگیر وہ گئے. اس سی سی پی او کے بارے میں آئی بی کی رپورٹ ہیں, بڑی سخت رپورٹ ہیں, یہاں پر کہیں بھی نہیں جا سکتی, آفیسر ہیں سینئر. اس کے بعد یہی سی سی پی او دیکھیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پیش نہیں ہوتا. آئی جی موٹر وے جو سابق آئی جی سندھ بھی رہے ہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں, مواصلات کے جو سیکٹری ہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں. اس طرح کے معاملات کیوں ہیں یہ اس حکومت میں, ایسا کیوں, فیوریٹزم کیوں ہے؟ ایک مشیر جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, پریس کانفرنس کرتا ہے, وہ معافی مانگ لیتے ہیں, وزراء آپس میں ڈیوائیڈڈ ہو جاتے ہیں ایک سی سی پی او کو لے کے. دیکھیں پہلے تو میں اپنا آنیسٹلی آپ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں سمجھتا ہوں پنجاب میں کچھ معاملات صحیح مینیج نہیں ہو رہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں بزدار صاحب, چلے جو بھی آپ کہیں ایماندار ہیں, آلدو ان کے کچھ کیسز بھی اب نیب میں سامنے 3 کیسز نیب میں اب آ گئے ہیں سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب پولیس کو مینیج کرنے میں وہ ناکام رہے. اٹ از بیسکلی ہز رسپانسبلٹی, یا پوری بیوروکریسی کو, پنجاب پولیس اینڈ دا بیوروکریسی. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, میں نے اس دن ٹویٹ یہ کیا اور تنزیت یہ کہ 6 آئی جی تو اب یہ آگے ہیں, ابھی جو ریسنٹلی ہیں انعام غنی صاحب. تو میں نے کہا جو ماضی کا میں پیٹرن اور ریکارڈ دیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ انعام غنی صاحب اور 4 مہینے سے زیادہ چل سکیں گے. تو اب یہ بتایا جائے کہ 7ویں آئی جی کے لیے کون ہے لائن میں. مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں یہ بڑی ایک نامناسب چیز صورتحال ہے کہ ان 2 ایئرز آپ کے 6 آئی جی جو ہیں وہ اپنا اپوائنٹ ہوتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ, سم تھنگ از رانگ. کیا میں یہ کہوں, میں تو ماننے کو تیار نہیں کہ 6 کے 6 جو یہ 5 آئی جی جو پہلے چینج ہوئے وہ سب کے سب خراب تھے, دے ہیڈ اے پرابلم. اور چیف منسٹر صاحب وہ بالکل ٹھیک ہے, یا ان کے جو ہوم منسٹر ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. جو کے پی کے سے آئے تھے وہ ریزائن دے کے چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے پرابلم. یہ سی سی پی او کو فیور کرنا, اس کو سپورٹ کرنا اور وغیرہ, دیکھیں یہ بات غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اور پھر وہ جو ہمارا ایک بڑا تھا کے پی میں مانتا ہوں انہوں نے 3-4 سال پہلے واقعی ایک میننگ فل ریفارمز لے کے آئے تھے, امپلیمنٹ ہوئے تھے. وہ دورانی صاحب جب وہاں پہ آئی جی تھے اور نظر آتا تھا کے پی پولیس واقعی اس کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا تھا. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس کے اندر اب دیکھیں نا, جب اس قسم کی ریپڈ فریکوینٹ چینجز ہوں گی, اٹ افیکٹس دی مورال, اٹ افیکٹس دی ایفیشنسی, اور جو ایک انٹرنل کوہیژن ہے ایک ادارے کی وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اور وہ یہ پنجاب پولیس میں ہوا ہے. سو آپ سی سی پی آپ ایک لے کے آتے ہیں. بھائی دیکھیں جب بھی آپ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں کسی بھی رینک میں, خاص کر ہائر رینکس میں, تو ان کی جو بیسک جو انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اب آئی ہیو سین دیٹ انٹیلیجنس رپورٹ. ایون وزیر اعظم نے یہ کہا تھا میں آئی بی سے سی ایم پنجاب کو چیک کرتا رہتا ہوں. یہ وزیر اعظم بالکل وہ خود کہتے ہیں, وہ خود انٹیلیجنس ایجنسیز پہ بڑا خلاف رپورٹ, وہ خود انٹیلیجنس ایجنسیز پہ بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے دیکھا نہیں کئی مرتبہ اب وہ تصویریں آنا بند ہو گئی ہیں. کتنی دفعہ تصویریں آئی اخبار میں, جو پہلے اس طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو ملتے ہیں, اتنی فائلیں ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب بڑے بڑے معاملات میں وہ سپورٹ ہیلپ لیتے ہیں فرام دی انٹیلیجنس ایجنسی, اور لینا بھی چاہیے, ان کا رائٹ ہے وہ نا. انٹیلیجنس ایجنسی اسی کام کے لیے ماتحت ہیں. لیکن پنجاب کے اندر کیوں نہیں معاملہ چل رہا بھائی؟ یہ معاملہ مس مینج ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اوور آل پھر اوور افیکٹ کیا ہوتا ہے جب پولیس فورس کا معاملات خراب ہوتے ہیں, اوور آل آپ کی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اب خبر کیا آ رہی ہے کہ جی 30 افسر ہے, کوئی کہتا ہے 40 افسر ہے, وہ کہہ رہا ہم اس کے انڈر کام نہیں کریں گے, وہ کہتا ہم اس کے انڈر کام نہیں کریں گے. تو دیکھیں ایک ڈویژن کریٹ ہو گئی ہے. ایک ادارہ جو ہے غلط فیصلہ ہے, یہ غلط فیصلہ ہے. یو آر سپوز ٹو فیصلہ کرنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ سے تمام اینگل پروز اینڈ کون دکھے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ پولیس کے معاملات میں وہ ریفارمز بھی نہیں ہو سکے, معاملات یہ ٹھیک نہیں چل رہے. رانا صاحب ایک تو وزیر اعظم نے کہہ دیا آئی جی کو کہ سی سی پی او کو سپورٹ کرو, تو سی سی پی او کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے جو مسلم لیگ نون سمجھ رہی تھی کہ ہمارے خلاف وکٹمائزیشن ہے, قبضہ, کیونکہ زیادہ تر آپ کے بڑے اراکین ہیں, ایم این ایز ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ قبضہ مافیا ہیں لاہور کے اندر, تو تگڑے ہو جائیں پھر آپ لوگ. دیکھیں جی, میں نے تو آپ کو بشیر میمن کی پینشن کا قصہ بھی اسی طرح کا ہی تھا. یہ سی سی پی او اسپیشل طور پہ لائے گئے لاہور, آپ نے پرپز بتا دیا اپوزیشن کو رگڑنا, اس چیز کے باوجود کہ میں نے آپ کی بات بتائی, میں نے خود کچھ نہیں بتایا, یہ آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے. آئی بی کی رپورٹ ان کو مورلی بھی اور فائنینشلی بھی کرپٹ ڈکلیئر کرتی ہے, پوری پاکستانی قوم نے دیکھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس رپورٹ کے باوجود وہ سی سی پی او جو ہے آئی جی کا سر لے گیا, یہ بھی دیکھا ہم نے. پھر ہم نے اتنا بڑا سانحہ دیکھا, اور اس سانحہ پہ سی سی پی او کے جو ریمارکس تھے اس سے پوری قوم کے دل میں آگ لگ گئی کہ یہ اس نے کیا بول دیا. اس کے باوجود اس کو سپورٹ کیا گیا, اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی آئی جی بھی اس کو سپورٹ کرے, اور وہ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر اعظم, جس کا کام نہیں ہے سی سی پی او سے کچھ لینا دینا. تو یہاں سب سے پہلے تو بزدار صاحب تو حکومت چلا نہیں رہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. حکومت وہاں سے عمران خان صاحب ریموٹ کنٹرول پہ چلا رہے ہیں, اور بزدار صاحب کو وہاں رکھنے کا مقصد ہی ہے کہ ایسا نااہل بندہ رکھا جائے کہ جو کسی کام میں جو ہے وہ مداخلت نہ کرے, یا اتنا سٹرونگ ہیڈڈ نہ ہو کہ جو پنجاب کو اپنے طرز کے اوپر لے کے جائے جو پنجاب کا حق ہے. اور یہ اس طرح کا ڈمی وزیر اعلیٰ ہو کہ وزیر اعظم آرام سے اس کو جو ہے ڈکٹیشن جیسی دے وہ دے دے. تو یہ ہو رہا ہے, یہ ایک مذاق ہے پنجاب کی 9 کروڑ سے زاہد عوام کا, یہ مذاق ہے اس صوبے کا جو اس ملک کو چلاتا ہے, اور اس کی تباہی جو ہے وہ دن بدن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. میں تو اپنے شہر کو دیکھتا ہوں, یہاں کوڑا بھی اکٹھا ہو رہا ہے, یہاں سڑکیں بھی ٹوٹتی جا رہی ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہی کمپنی جس کی وجہ سے کل کوڑا اکٹھا ہے اس کو ایک اور نیا پروجیکٹ جو لاہور میٹرو ٹرین ہے اور جو میٹرو چل رہی ہے اس کے اوپر بھی دیا جا رہا ہے. جی لیکن جی 2 باتیں, پہلے تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایز چیف منسٹر 10 سال, انہوں کا بھی ایک اپنا اسٹائل آف گورننس تھا جو بالکل اپوزٹ تھا یہ اپنا عثمان گلزار, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے پولیس کو, میں نہیں کہتا ہوں کہ بہت اعلیٰ, تو ان کا ایک طریقہ تھا پولیس کو ہینڈل کرنے کا, اور ان کے دور میں آپ کو پتہ ہے فیک انکاؤنٹر, جعلی انکاؤنٹر, یہ ایک ابھی بھی آل پارٹ آف ہسٹری یہ ہو چکا ہوا ہے. اور شہباز اگر سی سی پی او نے اپالوجائز کی اپنے جو ریمارکس تھے یہ لے کر, تو اس طرح یہ شہباز شریف صاحب نے جو کل دیا انہوں نے بھی اپنا اپالوجائز کیا, کیونکہ لوگوں نے بڑا شور ڈالا ہے کہ جناب اس میں فرق ہے نا, اس میں وکٹم کو ٹارگٹ کیا. شہباز شریف نے تو جسٹ کہا نا موٹر وے, شہباز شریف نے تو اپنی سیاست چمکائی نے کہ جی موٹر وے, فرق ہے نا, بہت فرق ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا, لیکن چلے یہ, لیکن جو لوگ استعفیٰ مانگ رہے تھے شہباز شریف کا سی سی پی او سے, تو انہوں نے نہیں مانگا, شہباز گل اور یہ سارے. لیکن ایک جو غلط بات ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں دی پنجاب گورنمنٹ از ریسپانسبل, یا این ایچ اے والے یہ جن کا کام ہے ہائی وے, بھائی آپ نے سیالکوٹ موٹر وے کھول دی, لیکن ہاؤ کم وہاں پہ پنجاب پولیس کا یا ہائی وے پولیس کا وہاں پہ دیو نو سیکورٹی کور, یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب اس سے زیادہ مس گورننس کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بتانے والا ان کو نہیں تھا چیف منسٹر کو کہ سر یہ آپ کر کیا رہے ہیں, موٹر وے کھول رہے ہیں آپ, وہاں پہ پولیس والے ڈپلوائڈ نہیں ہے وہاں پہ. بہت شکریہ بریگیڈیئر ٹائپ فاروق حمید صاحب, رانا احسان افضل صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ٹیبل سے اتنا ہی, کل تک اجازت, اللہ حافظ. Dream big, let's fly so high. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. The Savvy School, Pakistan ka pehla 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big, let's fly